अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं और खैरियत से हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जैसे आपको आसानी हो प्लीज़ शेयर करें। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये माजिद भाई हमारे हैं एक जानने वाले, और उन्होंने हमें शेयर की है। उन्होंने व्हाट्सएप की थी, वो ये चाहते थे कि मैं वॉइस की सूरत में प्ले कर दूं। अब थोड़ा सा शोर उनके पीछे था तो मैं इसलिए अपने अल्फाज में प्रेजेंट करूंगा और माजिद साहब से माफ़ी चाहता हूं। अगर थोड़ी सी बेहतरी होती तो मैं चला देता। अच्छा, माजिद भाई ये बताते हैं कि जो इनका घर है बेसिकली ये कोरंगी के अंदर मौजूद है, और कोरंगी आपको पता है एक पुराना सा इलाका है और बहुत मशहूर इलाका है। जो लोग कराची में रहते हैं वो उसको जानते होंगे। अच्छा, ये बताते हैं जो इनका घर है, इनके जो वालिद साहब में बेसिकली एक प्रोफेसर हैं और उनका जो ताल्लुक़ है वो रिसर्च से है। अब इनके जो फादर वगैरह हैं उन्होंने जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे अपना स्टडी एरिया बनाया हुआ है और रात में लेट नाइट तक वो वहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद वो उसको लॉक कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं। घर में क्योंकि इतने ज़्यादा अफराद मौजूद नहीं है तो ये लोग नीचे रहते हैं। जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है वो आम तौर पे खाली रहा करता है। ये बता रहे थे कि इस तरह से हुआ एक दफ़ा कि ये इनकी आदत है जो कि बहुत अच्छी आदत है कि ये रात में 3 साढ़े 3 बजे का अलार्म लगाते हैं और 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद ये तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ वगैरह करते हैं, कुछ वज़ाइफ हैं जो पढ़ते हैं और उसके बाद ये कुरान पाक पढ़ते हैं। इसी दौरानिए में फ़जर हो जाती है, फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर 1 घंटे वॉक करते हैं और फिर अपना जो ऑफ़िस का रूटीन है वो इनका चलता रहता है। तो ये बताते हैं कि ऐसी ही एक रात थी और मैं सो गया और मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में ये देखा कि हमारे घर में हमने ना एक बिल्ली पाली हुई है जो रियल में है। अच्छा, ख्वाब मैंने ये देखा कि जो हमारी बिल्ली है वो मेरे सामने मौजूद है, जो स्टेयर्स के ऊपर बैठी हुई है और किसी दर्द से या किसी तकलीफ़ से करा रही है, यानी रो रही है और बहुत तकलीफ़ का शिकार है। नॉर्मली हम उसको प्यार करते रहते हैं, लेकिन ख्वाब में जब मैंने उसको तकलीफ़ में देखा और मैं उसकी तरफ बढ़ा कि मैं उसको प्यार कर सकूं और उससे पूछ सकूं कि भाई उसके साथ क्या मसला है या देख सकूं, तो उसने ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया, यानी हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी ग्रिल की तरफ देखना शुरू कर दिया। अच्छा, जब मैंने ग्रिल की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था और वो जो बिल्ली थी वो बार बार आंखों के इशारे से या हाथ के इशारे से मुझे कह रही थी कि जैसे ऊपर कोई मौजूद है। ये सब ख्वाब में हो रहा है और फिर मैं ख्वाब के अंदर ही ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाके देखता हूँ तो वहाँ पे ग्रिल के अंदर एक अजीब सी रोशनी है जो मुझे नज़र आ रही है। और जब मैं उससे बोलता हूँ कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो जो रोशनी है वो एकदम से उसमें से हाथ निकलता है और एक हाथ मुझे पकड़ लेता है। यानी ग्रिल के अंदर कोई मौजूद है जिसका बहुत खौफनाक सा डरावना सा हाथ है, उसकी बड़ी गंदी गंदी सी उंगलियां हैं, बड़े लंबे लंबे नाखून हैं। उस हाथ ने मुझे पकड़ लिया है और वो मुझे नीचे आने नहीं दे रहा या भागने नहीं दे रहा है। और ख्वाब के अंदर ही मेरी बिल्ली मुसलसल रोए जा रही है और उसकी आंखों से बाकायदा आंसू निकल रहे हैं जैसे वो किसी तकलीफ़ का शिकार है। अच्छा, ये बताते हैं कि जब ये मैं ख्वाब देख रहा था तो एकदम से जब उस हाथ ने मुझे अपनी तरफ खींचा तो मेरी चीख निकली, और जो मेरी चीख निकली थी वो रियल में निकली थी। और वो इतनी ज़ोर से मैं चीखा था कि मेरी जो अम्मी जो मेरे बराबर वाले रूम में सोती हैं वो आ गई। उन्होंने आके मुझसे पूछा, भाई खैरियत तो है, क्या हो गया है? अच्छा, मैं अब डरा हुआ था और उठ के बैठ चुका था, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं। मैंने सोचा कि कहीं वो भी ना डर जाएं। बहरहाल वो कुछ देर पूछने के बाद चली गई। अब रात के 3 साढ़े 3 का टाइम था, कुछ देर बाद मुझे वैसे भी उठना ही था, तो मैं उठ के बैठ गया और कुरान की तिलावत करने लगा। और मैं फिर कोशिश कर रहा था कि मैं जो वज़ाइफ वगैरह अपने पढ़ लूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अजान हो जानी थी। जब मैं कुरान पाक पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि एक चूहा है, या चूहे की तरह जैसे हैमस्टर वगैरह होता है वो है कोई, तो वो एकदम से निकल के मेरे करीब आ रहा है। और मैं जब पढ़ रहा होता हूँ तो वो कोशिश करता है कि मेरे पाँव पे आए और आके काट ले। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो मेरी डाइवर्जन जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है, यानी मैं कुरान को छोड़ूँ और उसकी तरफ देखना शुरू कर दूँ। 2 3 दफ़ा तो मैंने अपना पाँव वगैरह आगे पीछे किया और उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। जैसे ही मैं उसको भगाता वो घूम के फिर आ जाता, मेरे पाँव के करीब बैठ जाता और मुझे डर लगने लगता कि मेरे पाँव पे ना काट ले। फाइनली मैंने कुरान पाक बंद किया, और जैसे ही मैंने कुरान पाक बंद किया तो वो जो बिल्ली हमारी बाहर मौजूद थी उसके रोने की दोबारा आवाज़ आना शुरू हो गई, और अब ये रियल में था।
بہرحال میں نے جب آواز سنی تو میں نے سوچا کہ میں باہر جا کے دیکھتا ہوں، اور ویسے ہی ہوا جیسے خواب میں تھا کہ وہ رو رہی ہے، اس کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو محسوس ہو رہے ہیں، اور وہ اوپر کی طرف چلتی بھی گئی ہے اور جالی کی طرف جیسے مجھے کوئی اشارہ کر رہی ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی موجود ہے۔ اچھا یہ بتاتے ہیں، میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شاید میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو ایک دم سے جو اوپر کی گریل تھی نا اس کو کسی نے پکڑ کے زور سے اندر کی طرف کھینچا۔ اب یہ دیکھ کے میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اوپر کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ہم تو رات میں تالا لگاتے ہیں اور تالا لگانے کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مجھے یہ دھڑام کر کے آواز آئی یا گرل بند کرنے کی آواز آئی تو میں اوپر کی طرف جانے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی شور وغیرہ ہے جو گھس گیا ہے، جا کے دیکھتا ہوں پتہ چلے کہ کون موجود ہے۔ اب میں جیسے ہی اوپر کی طرف جانے کے لیے میں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی ہیں تو پیچھے سے مجھے میری مدر نے آواز دی اور مجھے کہا کہ سنو کہاں جا رہے ہو۔ اب جب میں نے اپنی مدر کی آواز سنی تو تھوڑا سا اطمینان پیدا ہوا کہ ان کو بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اور اوپر گرل کے پاس کوئی موجود ہے۔ بہرحال جیسے ہی میں نے ان کی آواز سنی اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میری امی نے ابھی مجھے آواز دی تھی اور میں نے بہت واضح طریقے سے ان کی آواز سنی تھی۔ اب میں اگلا سٹیپ یہی تھا کہ میں سیدھا امی کے کمرے میں گیا کہ ان کو جا کے چیک کر سکوں۔ جب میں نے ان کو جا کے دیکھا تو وہ بالکل نیند کے اندر تھیں اور گہری نیند میں موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے ابھی کچھ سیکنڈز پہلے مجھے آواز دی ہے۔ اب انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ سیدھا اوپر گئے، اوپر جا کے انہوں نے پورا چیک کیا۔ گرل ویسے ہی لاک تھی جیسے پہلے تھی، تالا لگا ہوا تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ اندر کی طرف نہ باہر کی طرف۔ اب مجھے یقین ہو چلا کہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ پھر میں اپنا جو پڑھنا پڑھانا تھا اس میں بیزی ہوا، اذان ہو گئی، نماز پڑھی اور پھر واک کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب واک کرنے کے بعد میں آیا تو میری امی جاگی ہوئی تھیں، وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امی رات میں آپ نے کیا مجھے آواز دی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اوپر کوئی موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری تو رات میں کوئی آنکھ نہیں کھلی تھی اور نہ میں نے تمہیں آواز دی تھی اور نہ مجھے ایسا کوئی احساس ہوا کہ وہاں پہ اوپر رات میں کوئی موجود تھا۔ بہرحال یہ باتیں سننے کے بعد امی نے ایک چیز اور بتائی، وہ یہ بتائی کہ جیسے ایک دفعہ ہمارے جو ابو تھے وہ اپنے بھائی یعنی ہمارے تایا کے گھر گئے ہوئے تھے اور وہ وہیں پہ رکنے والے تھے رات میں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ابو وہاں پہ رک گئے اور ہمارے گھر میں میں، میری امی، میری بہن کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ رات میں 2 یا 3 بجے میری آنکھ کھلی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ جو تمہارے ابو ہیں وہ کمرے کے اندر سے نکلیں اور گیٹ کھولا ہے انہوں نے اور سیڑھیوں کی طرف گئے۔ اب جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میری سمجھ نہیں آیا کہ یہ واپس کیسے آ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سونے کے بعد واپس آئے ہوں۔ میں انہیں خیالات کو لیتے ہوئے اٹھی اور میں نے سوچا کہ جا کے پوچھتی ہوں کہ آپ واپس کب آئے، اور جب میں نے دیکھا تو وہ چھت پہ یعنی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندر چلے گئے، یعنی جہاں پہ وہ اسٹڈی کیا کرتے تھے گرل کھول کے وہ اندر چلے گئے۔ میں نے یہ دیکھا تو میں اطمینان سے مطمئن ہو گئی کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی آ گئے تو رات میں جو اپنا پڑھنا پڑھانا ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ میں جا کے دوبارہ سو گئی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 10 بج رہے تھے، اور اس کے بعد جو تمہارے ابو ہیں ان کا میرے پاس فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ رات میں آئے تھے تو کہاں چلے گئے، ابھی آپ گھر میں کیوں موجود نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں تو رات میں نہیں آیا تھا، میں تو یہیں پہ موجود ہوں، ہاں میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اب جب امی نے سنا تو بڑی حیران ہوئی، کیونکہ ان کو اچھی طرح یاد تھا کہ ابو کو انہوں نے رات میں دیکھا تھا اور وہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اوپر والے فلور کی طرف گئے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں جو ہمارے گھر میں پیش آتے رہے ہیں اور جن کی کوئی ایکسپلینیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ یہ کون نظر آتا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ جب ہم جا کے اوپر دیکھتے بھی ہیں تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ایک اسٹوری مس عائشہ نے ہمیں سینڈ کی ہے، اور یہ بیسیکلی جو ان کے کزن ہیں ان کا واقعہ بتاتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کے کزن ہیں یہ بیرون ملک رہا کرتے تھے اور تقریباً 11 سے 12 سال تک یہ بیرون ملک رہے، اور اس کے بعد فائنلی واپس پاکستان آ گئے، جو نارملی ہوا کرتا ہے کہ واپس آپ کو پاکستان آنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے ایک اپارٹمنٹ خریدا اور وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ جب یہ شفٹ ہوئے تو وہاں پہ ڈے ون سے ان کو مختلف احساسات ہونا شروع ہوئے، اور ایسا لگنے لگا کہ یہ جیسے موجود ہیں اپارٹمنٹ کے اندر۔ اچھا، ان کی فیملی تھوڑی اس طرح سے تھی کہ جیسے یہ تھے، ان کی وائف تھی، ان کی ایک بہن تھی، یہ 3 لوگ تھے جو فیملی میں رہا کرتے تھے، موجود تھے۔
اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے شروع شروع سے ہی ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، جیسے کہ یہ رات میں اکثر لیٹ نائٹ اپنی فرینڈ سے بات کیا کرتے تھے، یا لیپ ٹاپ یوز کیا کرتے تھے، یا گیم کھیلا کرتے تھے، تو ان کو بار بار احساس ہوتا تھا جیسے کہ ایک دم سے کوئی گزرا ہے۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک رات کی بات تھی اور تقریباً 12:30 1 بجے کا ٹائم تھا، اور میں کمپیوٹر یوز کر رہا تھا یا اپنا لیپ ٹاپ جو بھی ہے وہ یوز کر رہا تھا، تو میرا جو فوکس تھا وہ اسکرین کے اوپر تھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسا لگا کارنر آف دی آئی سی کہ شاید میری بہن جو ہے وہ میرے لیفٹ سائڈ پہ آ کے کمرے کے اندر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے ڈور تو اپنا اوپن رکھا ہوا تھا، اور نارملی ہم رات میں ڈور کھول کے ہی سویا کرتے تھے، کیونکہ اتنا بڑا اپارٹمنٹ نہیں تھا، 3 کمرے تھے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اچھا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی کام سے آئی ہو، یہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہو، اور میں نہیں خیالات میں گم تھا، لیکن بہرحال میں اپنا جو گیم وغیرہ جو بھی کھیل رہا تھا یا جو کام کر رہا تھا اس پہ میرا فوکس تھا، میں نے غور ہی نہیں کیا اور اگنور کر دیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اصل جو بات ہوئی وہ اس کے بعد ہوئی۔ میں جب 5 منٹ تک کمپیوٹر کی اسکرین پہ دیکھتا رہا، یعنی میں نے اپنا دھیان وہیں پہ رکھا، تو اسی دورانیے میں وہ جو لیفٹ سائڈ پہ میری بہن یا جو بھی عورت وہاں پہ آ کے کھڑی ہوئی تھی، وہ ایک دم مجھے ایسا لگا کہ وہ دیوار جو ہے اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئی ہے، جیسے الٹے قدموں اوپر نہیں چڑھتے آپ۔ اچھا میں کارنر آف دی آئی سے ہی دیکھ رہا تھا، فوکس میرا اسکرین پہ ہی تھا، لیکن مجھے پتہ چل رہا تھا کہ لیفٹ سائڈ پہ جو بھی اینٹیٹی ہے یا جو بھی موجود ہے وہ دیوار کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو فوراً میں نے ایک دم لیفٹ سائڈ پہ دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت ہے جو باقاعدہ آدھی دیوار کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، اور مطلب یعنی کہ اس طرح سے کہ اس کے دیوار پہ پاؤں لگے ہوئے ہیں اور پورا وجود بالکل میری طرف ہے، بال اس کے لٹکے ہوئے ہیں، اس نے عجیب سا کوئی جھبا یا اس طرح کا کوئی ڈریس پہنا ہوا ہے، اور بہت ہی کوئی بھیانک اس کی شکل ہے۔ اول تو یہ بات کہ کوئی اس طرح عورت چڑھ ہی نہیں سکتی، دوسری یہ بات کہ اتنی رات میں ہمارے اپارٹمنٹ کے اندر یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی باہر کی عورت اندر آ سکے۔ بہرحال جیسے ہی میں نے دیکھا تو ودن سیکنڈز، ہارڈلی 5 یا 7 سیکنڈ لگے ہوں گے، ان سیکنڈز کے اندر ہی وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ یہ جو انسیڈنٹ تھا اس کا ذکر میں نے اپنے فیملی ممبر سے نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ڈر جائیں۔ مجھے احساس ہو چکا تھا یہاں پہ کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ خاص طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد مجھے باقاعدہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مختلف کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو جاتے، یعنی کبھی لال بیگ بہت سارے آ جاتے، کبھی چوہے بہت سارے نظر آنے لگتے، کبھی چمگادڑ آ جاتی۔ غرض کے مختلف قسم کے جو کیڑے تھے وہ مغرب کی نماز کے بعد ان کے گھر میں نظر آنا شروع ہو جاتے اور فجر تک نظر آتے رہتے۔ اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، میری جو باقی فیملی ممبرس تھے یہ بازار گئے ہوئے تھے، میں اکیلا یہاں پہ موجود تھا، تو مجھے ایک دم سے ایک اسمیل آنا شروع ہوئی، اور وہ جو اسمیل آ رہی تھی وہ بہت شدید گندی اسمیل تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گوشت ہوتا ہے، کچا گوشت، اس کی اسمیل آ رہی ہے، یا گوشت سڑ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو اسمیل آیا کرتی ہے ویسی اسمیل آ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاتے ہیں اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، اور جو ہمارے گھر میں مختلف سائے ہمیں نظر آنے لگے، اور سب کو یہ فیل ہونے لگا کہ اس گھر میں یہاں پہ مختلف سائے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں۔ تقریباً 2 سے 3 مہینے جب گزر چکے تھے تو میری بہن کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ تقریباً رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، اور عام طور پہ جو ہمارے گھر والے ہیں وہ رات میں صفائی کرنے کو پسند نہیں کرتے، لیکن میری بہن کی عادت تھی، وہ ہمیشہ رات میں ہی صفائی کیا کرتی تھی، جس پہ اکثر میرا اس سے اختلاف ہوا کرتا تھا۔ ایسا ہی تھا کہ رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، وہ جھاڑو دے رہی تھی، تو جھاڑو دیتے دیتے ایسا ہوا کہ میری بہن بتاتی ہے کہ جیسے کوئی پیچھے سے آیا ہے اور اس نے آ کے میری بہن کے دونوں بازو پکڑے ہیں، اور بازو پکڑنے کے بعد وہ اس طرح کی ہو گئی تھی جیسے وہ موو نہیں کر پا رہی ہے، نہ وہ آگے ہو پا رہی ہے نہ وہ پیچھے ہو پا رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ بے بس سمجھنے لگی تھی، وہ اپنے قابو میں نہ تھی، اور اب اس کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو بہت زور سے پکڑا ہوا ہے۔ اسی دورانیے میں جس وجود نے یا جس شخص نے یا جس نے بھی اس کو پکڑا ہوا تھا، اس نے ایک دم اس کے کان میں کہا کہ میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو دونوں کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ جب میری بہن نے یہ سنا تو وہ ظاہر سی باتیں ڈر گئی اور بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور یہ جو واقعہ تھا اس نے ہم سب سے اس کا ذکر کیا۔ بہرحال ہم نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا، تم زیادہ سوچ رہی ہو یا ڈر رہی ہو۔ حالانکہ میں خود جانتا تھا کہ اس گھر میں اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور مسلسل اس طرح کے واقعات اور معاملات پیش آ رہے ہیں۔
بہرحال اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا، اپنی بہن کو بھی، خود کو بھی، سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا، تو ان کے مطابق تو سب کلیئر تھا۔ لیکن یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے جو ان کی بہن ہے ان کی طبیعت خاص طور پہ خراب ہوتی آ رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزور ہوتی آ رہی تھی، اور بتاتے ہیں کہ اس کا جو چہرے کا کلر تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دن بہ دن اس پہ کسی نہ کسی بیماری نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ اس بیماری کا شکار ہو کے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، بے رونق ہوتی چلی جا رہی ہے، اور عجیب سی شخصیت اس کی بن چکی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے خاندان والے تھے ان کا یہی خیال تھا کہ کیونکہ آپ لوگ کتنے عرصے بیرون ملک رہ کے آئے ہیں تو شاید اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ سب فیل ہو رہا ہے اور زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ جب بتاتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کنٹرول نہیں ہوئے اور دن بہ دن میری بہن کی حالت خراب ہوتی رہی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں واپس بیرون ملک چلے آتا ہوں اور کچھ عرصہ وہاں پہ گزاروں گا، اس کے بعد واپس آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں، کچھ طبیعت بہتر ہو جائے۔ اور ڈاکٹر بھی ہمیں یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ماحول چینج کریں، کیونکہ آپ کو اس ماحول کی عادت نہیں ہے، تو اسی لیے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ کر کے آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ لیکن فی الحال آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی بہن کو، اپنی فیملی کو اسی جگہ لے جائیں یا کسی جگہ لے جائیں جہاں پہ آپ گھوم پھر سکیں، تھوڑا سا آپ کا جو دماغ ہے وہ ریلیکس ہو سکے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ ہم لوگوں نے پھر بیرون ملک گزارا اور اس کے بعد پھر واپس آئے، اور جب ہم واپس آئے تو اسی گھر میں آئے، اسی اپارٹمنٹ میں آئے، اور جب ہم دوبارہ سے اس اپارٹمنٹ میں آئے تو کچھ دن تو صحیح گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے وہی سارے واقعات اور معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اگین وہی کام کر رہا تھا، میرا جو دھیان تھا وہ فوکس وہ اسکرین پہ تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگا کہ کوئی کمرے میں دوبارہ داخل ہوا ہے اور وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ جو بھی یہاں پہ انٹر ہوا ہے یا جو بھی وجود ہے اس کو میں اگنور کروں اور اسکرین کی طرف دیکھتا رہوں، کیونکہ اگر میں شاید اس کی طرف دیکھوں گا تو میں ڈر سکتا ہوں، میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں اسکرین کی طرف دیکھتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو بھی وجود تھا وہ میرے بہت قریب آ گیا، اور جب میرے بہت قریب آ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ ہم تمہاری بہن کو لے جائیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سب سنا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب ان کو یقین ہو چلا تھا کہ جو ان کی بہن کہہ رہی تھی وہ یقیناً صحیح کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کوششیں شروع کر دی کہ کسی طرح یہ جو گھر ہے اس کو بیچیں، اور اس کو بیچنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے کسی اور جگہ گھر لے لیں یا کہیں اور شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ان لوگوں کو اب لگ رہا تھا کہ یہ جو بھی معاملات ہیں ان کا تعلق اس گھر سے ہے، اور جب سے وہ اس گھر میں آئے ان کو اس طرح کے واقعات اور معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بقول ان کے کہ جب وہ یہاں پہ نہیں آئے تھے تو ان کی زندگی بہت سکون میں تھی اور بہت ریلیکس تھا سب کچھ، اور بہت اچھا تھا۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ ایک بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے گھر بیچنے کی کوششیں تو شروع کر دی تھیں، اور یہ اس چکر میں تھے کہ ان کو جیسے ہی اچھے پیسے ملیں یہ گھر چینج کر لیں گے۔ لیکن ان کا جو گھر خریدا گیا تھا یا جو اپارٹمنٹ خریدا گیا تھا اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک رشتے کے خالو ہیں وہ انوالو تھے، اور بعد میں جب یہ گھر ہمارا اپارٹمنٹ بک چکا تھا تو انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جب وہ اس اپارٹمنٹ کے لیے آئے تھے چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو علاقے کے لوگوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ ہانٹیڈ اپارٹمنٹ ہے، کوشش کریں آپ اس کو نہ لیں۔ اب کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے خالو کا خیال تھا نارملی اپارٹمنٹس جتنی قیمت میں ملا کر رہے تھے اس سے یہ آدھی قیمت میں مل رہا تھا، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کو 10 لاکھ کی کوئی چیز 5 لاکھ روپے میں ملے گی تو الٹیمیٹلی آپ لے لیں گے۔ تو ان کے خالو نے بھی یہ سوچا کہ ان لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، کم پیسوں میں اپارٹمنٹ مل رہا ہے، اور یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور اس طرح کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے، اپنا نماز وغیرہ پڑھیں، سب نارمل رہتا ہے، سب اچھا رہتا ہے۔ خالو نے اپنے حساب سے سوچتے ہوئے ان کو گائیڈ کر دیا تھا، ان کو یہ اپارٹمنٹ دلوا دیا تھا، لیکن خالو نے ان کو نہ بتایا تھا نہ بتانے کی زحمت کی تھی۔ اب جب ان کے ساتھ یہ سارے واقعات ہونے لگے اور یہ پریشان رہنے لگے، پورے خاندان کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں یہ سارے معاملات اور واقعات پیش آ رہے ہیں، تو پھر خالو نے یہ بات بتائی تھی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اس اپارٹمنٹ کو نہ خریدیں، لیکن یہ بات میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتائی تھی۔ بہرحال یہ جن صاحب کا اپارٹمنٹ تھا وہ انہوں نے فائنلی سیل کیا، اور سیل کرنے کے بعد ان کی ان تمام واقعات سے، تمام چیزوں سے جان چھوٹ چکی تھی، اور اس کے بعد ان کو اپنی لائف میں کبھی بھی اس طرح کے واقعات اور معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو گائز ہماری سوسائٹی کا المیہ بھی یہی ہے کہ لوگ عام طور پہ اپنے کچھ پیسے بنانے کے لیے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر کسی بھی مکان، دکان یا اس طرح کی جگہ کے بارے میں اس طرح کے واقعات مشہور ہو
یا اس کو ہانٹیڈ قرار دیا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اوائڈ کریں، یا اگر کسی کو دلا بھی رہے ہیں تو اس کو بتا دیں کہ بھائی اس طرح کے واقعات اور معاملات یہاں پہ پیش آیا کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔